अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर साग सुमर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल का प्रोग्राम सवालात आपके। मोहतरम नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमने अपने प्रोग्राम में मेहमानों को दावत दी है और मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराता हूं। सबसे पहले आज के जो हमारे मेहमान हैं, आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उमैर इसहाक़ क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो सना ख़ान हैं, बहुत अच्छी सना ख़्वानी करते हैं। उसका तारुफ़ कराता हूँ आपसे, फ़हीम अहमद क़ादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम में सवालात का सिलसिला जारी करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है आसिफ अली क़ादरी जैकाबाद से। तो उसका सवाल सुनते हैं, फिर उसका जवाब अल्लामा साहब से लेंगे। तो चलते हैं उसके सवाल की तरफ। भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है अल्लामा साहब से है, क्या हम गैर मुस्लिम को उनके जो त्यौहार होते हैं जैसे रक्षाबंधन हो, होली हो, कोई भी उनके त्यौहार है, क्या हम उसको मुबारकबाद दे सकते हैं? तो मोहतरम नाज़रीन, आसिफ अली क़ादरी का सवाल आपने सुना। अब इसका जवाब हम अपने अल्लामा साहब से गुजारिश करेंगे कि इसका जवाब दें। जी, एक बहुत ही अहम सवाल पूछा गया है कि जो गैर मुस्लिम होते हैं उनके जो त्यौहार होते हैं, उनके त्योहारों पर उनको मुबारकबाद देना, इसका शरई हुक्म क्या है। तो याद रखें, जो भी त्यौहार होगा देखेंगे अगर उसका मज़हब के साथ ताल्लुक़ है तो मज़हब जैसे उनका बातिल है, इसी तरह मज़हब में उनकी जितनी भी मज़हबी रसूमात हैं वो सब की सब बातिल हैं और कुफ्रिया मामलात पर मबनी होती हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उनका नतीजा देखेंगे तो जो भी गैर मुस्लिम हैं और उनकी मज़हबी रसूमात हैं, चाहे कोई भी हो, रक्षाबंधन है या ये भी रक्षाबंधन भी एक मज़हबी रस्म है जिसका ताल्लुक़ उनके मज़हब के साथ जाकर रुकता है। इसी तरह और कोई रसूमात हो, होली, दिवाली वग़ैरह, ये सारी रसूमात मज़हबी हैं और इसका नतीजा यही निकलेगा जिस तरह इनका ये मज़हब बातिल है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के लिए एक सर्कल है लाइफ गुजारने के लिए, लिमिट है, दायरा है, उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे। तो जो भी हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं गैर मुस्लिम, अगर उनकी ऐसी रस्म है जो मज़हबी है तो मज़हब की बिना पर वो कोई रस्म मना रहे हैं तो हम उसको मुबारकबाद नहीं देंगे, क्योंकि ये इस तरह हो जाएगा जैसे उनके मज़हब को सच्चा मानकर उसकी मुबारकबाद दी जाए। और दूसरी बात है, अगर कोई दुनियावी मामलात है, उसमें कोई फ़कत दुनियावी रस्म है, तो ये भी याद रखें कि कुरान और हदीस में बारहा हमें ये बताया गया है कि ये जो भी नॉन मुस्लिम हैं, काफ़र हैं, जो भी गैर मुस्लिम हैं, ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, मुसलमान मजबूर है तो और कंडीशन है, अगर मजबूर नहीं है तो खुशहाली वाली सूरत हाल में भी इनसे इज्तिनाब यानी बचना ज़रूरी है। कोई भी दुनियावी रस्म हो उससे बचे, चाहे वो हमारे खुशी के मौके पर हमें मुबारकबाद दें या न दें, उनका अपना एक मज़हब है। लेकिन दीन इस्लाम जो मुसलमान है, मुसलमान होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है, तो दायरा इस्लाम में जब आएंगे तो कुरान ने बताया है कि ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। जब ये दोस्त नहीं हो सकते तो फिर मुबारकबाद देने का सबब वजह, क्योंकि जब किसी को दुनियावी मामलात में मुबारकबाद देनी हो तो फिर कोई ना कोई सबब वजह रीज़न तो होता है, यानी दोस्ती का हो या कोई और मामला हो। जब दोस्ती ही कुरान ने बता दिया कि ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो लाजमी बात है कि जब वो दोस्त नहीं हो सकते, इस बिना पर हम उनको मुबारकबाद भी नहीं दे सकते।
باقی کوئی مجبوری ہے، اشد مجبوری ہے، اس میں کوئی مبارکباد دیتا ہے، مذہبی نہیں ہے، فقط دنیاوی ہے اور مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی علماء سے رجوع کیا جائے گا، جو بھی رسم ہو اس کی مبارک دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، ہر ایک کا جدا جدا بیان کیا جائے کہ اس کی مبارکباد دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، اور یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جو سیلیبریشن ہو رہی ہے آیا مذہبی ہے یا دنیاوی ہے۔ دونوں کا حکم وہی ہے، دنیاوی ہوگی تو ہم اگر مبارکباد دیں گے تو فقط ہو سکتا ہے گناہ گار ہو جائیں، اگر اچھا سمجھ کر ان کے کسی بھی طریقے کو ہم اچھا سمجھ کر ان کو مبارکباد دیں گے تو یہ کفار کا ایک غلط طریقہ ہے۔ جو بھی ہو دیکھیں گے اس میں اسلام سے ہٹ کر جو بھی رسومات ہیں جس بھی مذہب میں، وہ چاہے دنیاوی ہو لیکن اسلام سے ہٹ کر ہوگا تو وہ اخلاق کے دائرے سے نکل چکے ہوں گے۔ جو بھی اب ہولی دیکھ لیں، ہولی میں ایک دوسرے پر رنگ پھینکا جاتا ہے، اب ہمارے دین اسلام میں یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر اس کو اچھا سمجھ کر، اگر یہ دنیاوی فقط رسم ہے، مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایسی رسم ہے جو دین اسلام سے ٹکرا رہی ہے، اخلاق جو ہمیں قرآن و حدیث نے تعلیمات دی اس سے ٹکرا رہی ہیں، تو اس کو اچھا سمجھ کر مبارکباد دیں گے تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین طریقہ ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہوئے گناہ گار ہو جائیں گے۔ مجبوری ہے تو اور بات ہے، مجبوری میں دی اگر کوئی مذہبی رسم ہے اس کو چاہے دل سے دے یا چاہے اس کو مجبوری میں دے، یعنی ایک پسند ہے، اس کو اچھا سمجھ کر کوئی مذہبی رسم ہے، دین کی بنا پر، مذہب کی بنا پر کوئی رسم ہے، اور اگر کوئی مسلمان مذہبی رسم کو اچھا سمجھ کر اس کو مبارکباد دے گا تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر بھی بن جائے گا، کیونکہ ایک مذہبی رسم ہے اور جو اس مذہب کی رسم ہے جو کفر ہے، دین اسلام کے نزدیک جو مذہبی کفر کی بنا پر ہے، تو اس کی کسی رسم کو، کسی مذہبی رسم کو ہم اچھا جان کر یا مجبوری طور پر، مجبوری کی کوئی کنڈیشن ہو، مجبوری حالت ہو، اس میں دیں گے بھی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنی رسومات ہیں ان سے بچنا چاہیے مبارکباد دینے کے لیے۔ مسلمانوں کا یہ جو ہے، مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ پہچان نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر یہود و نصارہ کفار کو اپنا دوست سمجھ کر ان کے رسومات میں شریک ہو کر ان کو مبارکبادیاں دیں۔ یہ دنیاوی طور پر ہوگا تو بھی گناہ گار ہو سکتے ہیں، اگر مذہبی طور پر اچھا سمجھ کر دیں گے تو ایمان کا بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اسی طرح آج کل جیسے کرسمس ہے، اب کرسمس بھی ایک عام طور پر رسم، مذہبی رسم کے طور پر اگر پیچھے جائیں گے، ایک صدی پیچھے جائیں گے تو یہ بھی رسم آپ کو نہیں ملے گی کرسمس۔ تو اب یہ عیسائیوں کی صرف نہیں ہے بلکہ یہ کافی مذہبوں کی رسم بن چکی ہے، اور اس کو لغتوں میں یا ڈکشنریز میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ عیسائیوں کا خوشی کا دن ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اب مسلمان جو ہیں یہ بھی اس میں شریک ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ عیسائی اگر کرسمس ملا رہے ہیں، یہ ان کا اپنا انداز ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس خوشی میں یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی تحقیق سے بات ثابت ہے کہ 19ویں صدی سے پہلے یہ عیسائیوں میں بھی رسم نہیں تھی، بلکہ 19ویں صدی کی شروعات میں یا کم و بیش اس جو ہے نا تاریخوں میں یہ رسم وجود میں آئی، پھر عیسائیوں نے عام کر دیا، اب اس کو مذہبی دنیاوی طور پر جو ہے نا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بھی جو بھی رسومات کفریہ عقائد پر مبنی ہیں،
یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھ اللہ کا بیٹا سمجھ کر، یا حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ، نعوذ باللہ، اس طرح کے کفریہ عقائد رکھ کر پھر یہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے تو پھر یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کہا جائے۔ یہ میری کرسمس کہنا یا اس طرح کے جملے یا اس طرح کے معاملات کرنا مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمان ان رسومات میں شریک ہوتے وقت اپنے ایمان ضائع کر لے، کیونکہ یہ بھی اچھا سمجھ کر منایا جائے گا تو یہ مذہبی رسم ہے عیسائیوں کی خاص، اور یہ عقیدہ ان کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جو بھی عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، اور اس بنا پر یہ اچھا سمجھ کر ہم مسلمان ان کو یہ سیلیبریشن کی یا کرسمس کی خوشخبری دیں گے یا مبارکباد دیں گے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے، تو بچنا بہتر ہے۔ باقی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جب بھی منائے، قرآن پاک نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، یہی الفاظ ہوں یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام، جب بھی ملاؤ جائز ہے، لیکن عقیدہ مسلمانوں والا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں، رسول ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، اس انداز میں۔ تو جو بھی غیر مسلموں کی رسوماتیں مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں تو توجہ کیجیے، مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا۔ بعض معاملات میں یہ ایمان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض معاملات میں بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ایمان تو سلامت رہتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ایمان میں جو ہے نا یہ ایک درار گناہ کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آصف علی قادری، آپ نے جواب سنا اور بہت اچھے طریقے سے علامہ صاحب نے آپ کو جواب بتایا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس جواب سے مطمئن ہوئے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، اپنے پروگرام میں ایک نعت کو شامل کرتے ہیں، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں فہیم محمد قادری، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں نعت سنائیں۔ جی۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے
اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان فہیم محمد قادری، بہت ہی اچھے انداز میں ثناء خوانی کی اور ہمیں بہت ہی مزہ آ گیا۔ تو محترم ناظرین، ایک سوال کو اور شامل کرتے ہیں، اور آج کا جو اس پروگرام کا دوسرا سوال ہے، وہ سوال کسی دوست نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے۔ تو ہم اس کا جواب لیں گے علامہ صاحب سے، تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ جی یہ بہت ہی اہم سوال، اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی ہوتا ہے کہ، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 6 پارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو، یعنی پہلا فرض ہوا چہرہ دھونا، فاغسلوا وجوہکم، چہرے کا دھونا یہ فرض ہے، وجوہکم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، یعنی جہاں تک ہماری کوہنیاں ہیں یہاں تک دھونا فرض ہے، اس سے زیادہ دھویا جائے تو یہ مستحب ہے۔ تو احتیاط بھی اسی میں ہے، فرض تو یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، جب تھوڑا اوپر دھوئیں گے تو یہ مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرنا، یعنی تیسرا فرض یہ سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، جو ہمارے پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے دونوں طرف، اس کو ٹخنے کہا جاتا ہے،
یہاں تک پاؤں کا دھونا فرض ہوتا ہے. یہاں جو ٹخنے ہوتے ہیں ٹخنوں تک دھونا، یعنی دونوں پاؤں کے دونوں ٹخنے بھی جب ہم پاؤں دھوئیں یہ دونوں گیلے ہو جائیں، ان دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہوتا ہے. تو احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ ہم ٹخنوں سے تھوڑا اوپر دھو لیں، یہ مستحب، تاکہ فرض بھی ادا ہو جائے گا اور مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا آیت کا، پہلا فرض چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو کوہنیوں سمیت دھونا. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو محترم ناظرین، آپ نے جواب سنا، اور جس بھائی نے یہ سوال کیا تھا اس نے بھی یہ جواب سنا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں آپ کو جواب سمجھ آیا ہوگا اور اپنے جواب سے آپ مطمئن ہوئے ہوں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر یہ پروگرام آج کا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، یہ پروگرام اچھا لگا ہے، تو اس پروگرام کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان صابر اسحاق سمرو اور آج کے ہمارے مہمانوں کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.